সাহেব তিনিও মিলাদ গান করেছেন না করেছেন। কুয়েতের শেখ রেফাই সাহেব আসলেন, তিনিও করলেন। পাকিস্তান থেকে ডক্টর আল্লামা তাহিরুল কাদির সাহেব এসেছেন। আজও রামপুর থেকে আমাদের মাশায়েখগণ এসেছেন। মক্কা শরীফের বুজুর্গ আমাদেরকে নিয়ে জ্ঞান করলেন। বিশ্বের সর্বত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট যে আমল সমাদৃত, সাহেবুল্লাহ তার বাইরে ছিলেন না। আচ্ছা, আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমাদের সংগঠন, মসলক, সাহেবুল্লাহর মুহিব্বিন, মুরিদিন, বিভিন্ন সোসাইটি সমিতির পক্ষ থেকে 2 ও 3 মার্চ যদি কোনো কর্মসূচি ইতিমধ্যে আপনারা গ্রহণ করেও থাকেন, সেই কর্মসূচিকে স্থগিত অথবা পরিবর্তন করে নেবেন। আমরা চাই যে 2-3 মার্চ আমাদের সাহেবুল্লাহর সংশ্লিষ্ট কোনো জায়গায়, কোনো প্রতিষ্ঠানে, কোনো মুহিব্বিন মুরিদিনদের দ্বারা অন্য কোথাও কোনো মাহফিল যেন অনুষ্ঠিত না হয়। আপনারা এ বিষয়ে একমত আছেন তো ইনশাআল্লাহ? এবং সকল ওয়াইজিনে কেরামদের নিকট আমাদের গুজারিশ, আপনারা যথাসময়ে সেখানকার স্টেজে আপনারা উপস্থিত থাকবেন। আপনারাও যদি আপনাদের প্রোগ্রাম শিডিউল দিয়ে থাকেন, সেটাকে আপনারা পরিবর্তন অথবা স্থগিত করে নেবেন। এই দিন কোথাও যেন কোনো মাহফিল অনুষ্ঠিত না হয়। আমি এই ব্যাপারে সকলের এবং সকল ওয়াইজিনে কেরাম, সকল মজলিসে এই দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আশা করি ইনশাআল্লাহ আগামী 19 তারিখ আমাদের একটা প্রস্তুতি মিটিংও রয়েছে, সেখানে দায়িত্বশীল বৃন্দ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করবেন, বুঝে নেবেন। এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে আসছেন রামপুর থেকে আগত সাহেবুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির হাদিসের অন্যতম উস্তাদ এবং যিনি ভারতবর্ষের বিশিষ্ট মুহাদ্দিসিনে কেরামদের উস্তাদ, ভারত নন্দিত নয় উপমহাদেশের নন্দিত একজন উস্তাদুল আসাতেজা, আল্লামা খতিবে আজম আল্লামা ওয়াজিউদ্দিন রামপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য নাতি, রামপুর থেকে প্রকাশিত, উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রকাশিত মাসিক ডিআই ওয়াজির সম্মানিত সম্পাদক, এডিটর আল্লামা ডক্টর শাহিরুল্লাহ খান দামাত বারাকাতুহু। তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর তার ভাতিজা, আমাদের সকলের পরিচিত ডক্টর আল্লামা মুজাহিরুল্লাহ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, যিনি বছর খানেক আগে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছিলেন। তাকে আপনারা সারে রিসালাত মাহফিলে দেখেছেন। তিনি হচ্ছেন ডক্টর শাহিরুল্লাহ খান সাহেবের বড় ভাই। তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন। তার এক সাহেবজাদা এখানে এসেছেন, তিনিও সংক্ষিপ্ত কিছু বলবেন। আর তারপর তাদের ডক্টর শাহিরুল্লাহ খান সাহেবের আরেক ভাতিজা, যিনি বড় মুহাদ্দিস, মুফতি, যিনি রামপুরস্থ দারুল উলুম ফুরকানিয়া একজন অন্যতম শিক্ষক, তিনি আমাদের নিকট তার বয়ান পেশ করবেন। আপনারা সকলে বসে পড়ুন এবং যারা স্থানচ্যুত হতে চান তাড়াতাড়ি চলে যান, কারণ বিদেশি মেহমান, তাদের সম্মানার্থে আমাদের মাহফিলের সৌন্দর্য রক্ষা করা একান্তই প্রয়োজন। আমি এখন আপনারা সবাই নীরব হন। এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে আসছেন ভারতের উত্তরপ্রদেশের রামপুরের ডক্টর শাহিরুল্লাহ খান, যিনি মাহনামায় ডিআই ওয়াজির, মাসিক ডিআই ওয়াজির সম্মানিত সম্পাদক, তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করবেন। আগে आप उर्दू जबान से कर रहे हैं। তিনি উর্দু ভাষায়, উর্দু বা হিন্দিতে করবেন, আপনারা বুঝবেন তো ইনশাআল্লাহ? তাহলে বসে পড়ুন, কথা বলবেন না।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین مجلس، ہم اور آپ آج حضرت شیخ المشائخ قطب الوقت علامہ مفتی عبداللطیف صاحب پھول تلی رحمہ اللہ تعالی کے سالانہ عرس مبارک میں شریک ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم اس مبارک اور موقع پر ان کے صاحبزادگان والا تبار، ان کے جانشین اور خلیفہ حضرت مولانا علامہ شاہ عماد الدین صاحب مدظ اللہ العالی اور ان کے دوسرے برادران گرامی حضرت مولانا نجم الدین صاحب، حضرت مولانا قمر الدین صاحب اور ہمارے محترم جناب مولانا حسام الدین صاحب کی دعوت پر یہاں پھول تلی میں حاضر ہیں۔ میرے لیے اور میرے دونوں بھتیجوں کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے اس مبارک موقع پر ہمیں یاد کیا اور ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا۔ میں انتہائی دل سے اور تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج ہم یہاں حضرت قبلہ پھول تلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شریک محفل ہیں۔ حضرات، عرس مبارک کی یہ محفل میرے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ ہے۔ وہ اس لیے کہ ہندوستان جیسے بڑے اور وسیع آبادی والے ملک میں بھی اہل سنت والجماعت کی کوئی ایسی تقریب اتنے کثیر مجمع کو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ صاحب قبلہ پھول تلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے اور کھلی کرامت ہے کہ ان کے وابستگان یہاں اتنی بڑی تعداد میں، جن کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہاں حاضر ہیں۔ انہوں نے اپنے گھروں سے تکلیف اٹھا کر یہاں زحمت فرمائی، ٹھنڈ کی تکلیف برداشت کی، بھوک پیاس اور دیگر دشواریاں اٹھائیں اور یہاں موجود ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ حضرات اپنے مرشدین کرام کا فیض حاصل کرنے یہاں تشریف لائے ہیں۔ حضرت قبلہ پھول تلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں میں نے 2007 میں جب میں پہلی بار پھول تلی آیا تھا تو اس وقت دیدار سے مشرف ہوا تھا۔ ان کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا بزرگوں سے بھی، خاص کر کچھاڑ میں جب ہم لوگ آتے تھے تو ان کا اکثر تذکرہ ہوتا تھا۔ اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ نانا جان علیہ الرحمہ، مرشد معظم خطیب اعظم حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب پادری مجددی رحمۃ اللہ علیہ جب ہر سال سلچر تشریف لاتے تھے تو بدرپور میں حضرت مولانا شاہ حاتم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں وہ ضرور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ 1982 یا 83، 82 یا 83 میں میں بھی ان کے ساتھ تھا جب قبلہ پھول تلی صاحب وہاں عرس میں موجود تھے اور ان کا دور سے دیدار کیا تھا۔ اس وقت کم علمی کے باعث، کم عمری کے باعث
میں ان کے مقام و مرتبے سے تو واقف نہیں ہوا، لیکن جب 2007 میں یہاں حاضری ہوئی تو ان کے باطنی کمالات اور علمی مدارس سے بھی واقفیت حاصل ہوئی، ان سے انٹرویو لینے کا موقع بھی ملا، ان کے اخلاق کریمانہ سے بھی واقفیت ہوئی۔ آپ حضرات تو ان سے فیض یافتہ ہیں، میں تو دور کا باشندہ، لیکن ان کے ایک واقعے کو میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا جس کا میرے دل پر آج تک اثر ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب میں بھائی جان حضرت مولانا مولوی مظاہر اللہ خان صاحب کے ساتھ یہاں حاضر ہوا تھا تو اس وقت بارش ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، تو ہمارے حضرت مولانا عماد الدین صاحب اور مولانا اسام الدین صاحب سے ملاقات کے بعد یہ طے ہوا کہ صبح کو حضرت قبلہ پورتلی صاحب سے ملاقات ہوگی۔ ہم سب لوگوں نے بھی یہی اصرار کیا کہ ان کو اس وقت خبر نہ کی جائے اور صبح میں ہی ان کو بتایا جائے تاکہ صبح کو ملاقات ہو۔ لیکن ہم لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا کہ دو مددگاروں کے ساتھ وہ ایک چھتری لگائے ہوئے اپنے گھر سے تشریف لا رہی ہیں، اور چھتری میں ہی لائٹ بھی نہیں تھی، تو اس وقت لالٹین پہ وہ وہاں تشریف لائے، تو ہم لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ حضرت اس وقت کیوں تشریف لے آئے، بارش ہو رہی تھی، اور اتنی بارش میں زحمت اٹھائی، کمزوری کے باعث تشریف لائے۔ جب ان سے عرض کیا ہم لوگوں نے کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی اس وقت، ہم نے تو صبح کا طے کیا تھا آپ سے ملاقات کا، تو انہوں نے جو واقعہ بیان فرمایا وہ دل پر ہمیشہ نقش رہتا ہے۔ حضرت پورتلی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بھائی، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے استاد مولانا وجیہ الدین صاحب کے ناتی یہاں آئے ہوئے ہیں تو میرا دل بے چین ہو گیا، اور مجھے تمام رامپور کی باتیں یاد آنے لگی، رامپور کا قیام، رامپور میں تعلیم، اور حضرت قبلہ خطیب اعظم کی دیکھ ریکھ اور نگہداشت کے واقعات، اور محبت و شفقت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم لوگوں سے ابھی جا کر ملوں، ورنہ مجھے رات بے چینی سے گزارنا پڑی۔ یہ واقعہ بہت معمولی سا لگتا ہے، لیکن احساس کا اس قدر عظیم واقعہ ہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ کہاں حضرت قبلہ پورتلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں ہم جیسے نوجوان طالب علم ان کے سامنے، لیکن ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کی بزرگی نے ایسا ہمارے دل پر اثر کیا کہ اس کا بیان آج تک میں گھر پر بھی کرتا ہوں اور ہر جگہ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں 2012 میں بھی حاضر ہوا جب حضرت قبلہ کا وصال ہو گیا۔ ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد وہ ہمارے درمیان جسمانی طور پر تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق، ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں، با کمال کبھی مرا نہیں کرتے، با کمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور انتقال کے بعد تو ان کو بہت زیادہ روحانی طاقت مزید حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آج کی جو محفل ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے عرس کی یہ محفل یقیناً وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ شاعر کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، یقیناً وہ روحانی اعتبار سے اس محفل میں موجود ہیں، لیکن ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے۔ جو چمک رہا ہے چہار سو،
قمر عرب کا وہ نور ہے جو چمک رہا ہے چہار سو، قمر عرب کا وہ نور ہے جو نظر نہ آئے تجھے کہیں تو تیری نظر کا قصور ہے۔ یہ دراصل ہماری نظر کا قصور ہے، ورنہ ان کی یہ محفل ہے۔ آج عرس کی یہ محفل میں یقیناً وہ روحانی طور پر ہم سب لوگوں کے درمیان ہوں گے اور ان کی روح مسرور ہوگی کہ ہم جیسے لوگ بھی جو رامپور سے آئے ہیں اور بہت کم علم اور کم وہ لوگ ہیں، وہ بھی اس محفل میں موجود ہیں اور کچھ ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرات، حضرت قبلہ پھول تلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جو ہے وہ اس لحاظ سے بالکل الگ اور منفرد ہے کہ تمام علماء کرام، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کی نظر علمی فیضان کی ہوتی ہے، علم پھیلانے کی ہوتی ہے، تدریس پر ان کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے قبلہ پھول تلی صاحب کی ایک کرامت ہے میرے نزدیک، وہ یہ کہ انہوں نے اس ہمارے سماج اور معاشرے میں جو یتیم بچے ہیں ان کی جان